अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शक्कुल कमर के बयान वाला सूरा। लूत की कौम ने भी डराने वालों को झुटलाया। हमने उन पर सख्त पथराव करने वाली आंधी भेज दी, सिवाय लूत के ख़ानदान वालों के कि उनको हमने रात के पिछले पहर सहर के वक्त बचाकर निकाल लिया। यह हमारा फजल करम था। इस तरह हम सिला देते हैं हर उस शख्स को जो हमारा शुक्रगुजार होता है। लूत अलैहिस्सलाम ने उनको हमारी सख्त पकड़ से डराया, मगर वो हमारी सारी तंबीहों और वार्निंग्स पर शक करके उनको बातों में उड़ाते रहे। फिर उन्होंने लूत अलैहिस्सलाम के मेहमानों पर डोरे डाले तो हमने उनकी आंखों को ख़त्म कर दिया। लो चखो अब मेरी सज़ा और मेरे डराने का मज़ा। फिर सुबह सवेरे ही एक न टलने वाले आज़ाब ने उन्हें आ पकड़ा। हमने इस कुरान को सबक लेने और नसीहत हासिल करने के लिए आसान बना दिया है, तो है कोई नसीहत कबूल करने वाला। और फ़िरौन वालों के सामने भी डराने वाली चीज़ें आईं तो उन्होंने हमारी सारी की सारी निशानियों को झुटला दिया। आखिरकार हमने उन्हें पकड़ लिया जिस तरह कोई ज़बरदस्त ताकत, इक़्तिदार, इज़्ज़त व कुदरत वाला पकड़ा करता है। क्या तुम्हारे ज़माने के काफिर उन लोगों से बेहतर हैं, या आसमानी किताबों में तुम्हारे लिए कोई मुआफ़ी लिखी हुई है? या वो लोग ये कहते हैं कि हम एक मजबूत जमात हैं जो फ़तह हासिल करके ही रहेगी। ये जमात बहुत जल्द शिकस्त खा जाएगी और ये सब के सब पीठ फेर फेर कर भागते नजर आएंगे। हाँ, उनकी असल सज़ा का वक्त मुकर्रर है, जो क़यामत का वक्त है, जो बड़ी सख्त मुसीबत, बड़ी ज़बरदस्त आफत और बहुत ज़्यादा कड़ी मंजिल है। हकीकत है कि ये मुजरिम लोग सख्त गुमराही, गलत फहमी और दीवानगी में मुब्तला हैं, या उनकी अक्ल मारी गई है। जिस दिन ये आग में मुँह के बल फेंक कर घसीटे और रगेदे जाएंगे और उनसे कहा जाएगा, लो चखो जहन्नुम की आग की लिपट का मज़ा। हमने हर चीज़ को एक ख़ास अंदाज़े और पैमाने यानी कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक पैदा किया है, और हमारा हुक्म तो बस एक हुक्म होता है और पलक झपकते ही वो पूरा हो जाता है। तुम जैसे बहुत सौ को हम हलाक व बर्बाद कर चुके हैं। फिर है कोई सबक ले और नसीहत कबूल करे। जो कुछ भी उन्होंने किया है वो सब का सब हमारे रजिस्टरों में लिखा हुआ है। गरज हर छोटी बड़ी बात उनमें लिखी हुई है। फ़राइज़ इलाहिया के अदा करने और खुदा की नाराज़गी से डरने और बचने वाले मुत्तकीन यकीनन बागों और नहरों में होंगे। सच्ची और हकीकी आला इज़्ज़त की जगह उस बड़े साहिब इक़्तिदार बादशाह हकीकी के करीब है। तफसीर। खुदावंद रहीम व करीम ने कुरान पाक को क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए नसीहत बनाया है, इसलिए बार बार उन अक़वाम का ज़िक्र किया जो अपने आमाल के सबब आज़ाब का शिकार हुई। हुज़ूर अकरम ने एक दफ़ा जिब्राईल अमीन से दरियाफ़्त किया कि कौम लूत के हलाक होने की क्या वजह थी। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, वो लोग पेशाब और पखाना के बाद तहारत का ख्याल नहीं रखते थे, गुस्ल जनाबत भी नहीं करते थे, यानी हर वक्त नजिस रहा करते थे, आला दर्जे के बख़ील थे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने 30 साल तक वहाँ तबलीग की, लेकिन उन पर इसका कोई असर न हुआ। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें खुदा पर ईमान लाने की दावत दी और बेहयाई को छोड़ने की तरग़ीब दी, लेकिन उन्होंने आपकी एक न मानी। जब अल्लाह ताला ने उनकी हलाकत का हतमी फ़ैसला कर लिया तो उसने वहाँ और रसूलों को भी रवाना किया, जिन्होंने अतमाम हुज्जत की और कौम को खुदा के आज़ाब से डराया। जब उनकी सरकशी हद से तजावज़ कर गई तो अल्लाह ने वहाँ फ़रिश्ते रवाना किए और उनसे फ़रमाया, इस इलाके में जहाँ जहाँ मोमिन आबाद हैं उन्हें वहाँ से निकाल लो। फ़रिश्तों ने इस सारे इलाके को देखा। सारे इलाके में फ़कत एक घर मुसलमानों का था। फ़रिश्तों ने उनको वहाँ से निकाल लिया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से फ़रमाया, आप अपने घर वालों को लेकर रातों रात यहाँ से निकल जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। चुनांचे जब आधी रात का वक्त हुआ तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से रवाना हो गए। आपकी बीवी ने जाने से इनकार कर दिया। वो अपनी कौम की तरफ चली गई और अपनी कौम से कहा कि हज़रत लूत अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से जा रहे हैं। सुबह के वक्त अर्श से सदा आई कि जिब्राईल, अल्लाह की तरफ से कौम लूत पर आज़ाब का फ़ैसला हो चुका है, लिहाजा तुम कौम लूत की बस्ती में जाओ और इस बस्ती को 7वीं ज़मीन तक काट कर आसमान की तरफ ले आओ और वहाँ पहुँच कर ठहरे रहो यहाँ तक कि उसके उलटने का हुक्म तुम्हें दिया जाए। हाँ, इस जगह इबरत की खातिर
لوط علیہ السلام کے گھر کو باقی رکھو۔ یہ حکم پا کر میں ستمگروں کی بستی میں اترا۔ میں نے اپنے پروں سے خطے کو اٹھایا اور 7ویں زمین تک کا حصہ اوپر سے نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا۔ اللہ نے ان پر پتھروں کی بارش کر دی۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی امت میں سے جو بھی یہ بدفعلی کرے گا اس سے یہ عذاب دور نہیں ہوگا۔ حضور اکرم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ شہر کہاں آباد تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ شام کے نواحی علاقوں میں تھا۔ یا رسول اللہ، میں نے اس زمین کو بحر شام اور مصر کے درمیان الٹ دیا۔ جہاں جہاں وہ زمین گری تھی اس نے سمندر میں ٹیلوں کی شکل اختیار کر لی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ اس فعل بد پر اصرار کرے گا وہ نہیں مرے گا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ قوم لوط والے پتھروں میں سے ایک پتھر کے ذریعے اس کو ہلاک کرے گا اور کسی کو وہ پتھر نظر نہیں آئے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت لوط علیہ السلام کے قوم نے یہ قبیح اور برا کام زمین پر کرنا شروع کیا تو زمین روئی اور اس کے آنسو آسمان تک پہنچے، اور آسمان بھی رویا اور اس کے آنسو عرش تک پہنچے۔ اس وقت اللہ نے آسمان کی طرف وحی فرمائی کہ ان پر پتھروں کی بارش کرے، اور زمین پر وحی کی کہ تو ان کو نگل لے۔ حاسب وہ آندھی ہے جس کے ساتھ سنگریزیں ہوں۔ غیر معمولی شدت کے ساتھ ایسی آندھی آئی جس سے پتھروں کی بارش نے اس قوم کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ جب قوم کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو حضرت جبرائیل امین نے انگلی سے اشارہ کیا جس نے ان کی آنکھوں کو ختم کر دیا۔ ان کی بصارت زائل ہو گئی اور آنکھیں بالکل بے نشان ہو گئیں، یعنی چہرے سے آنکھوں کے نشان مٹ گئے، اور فرعون والوں کے سامنے بھی ڈرانے والی چیزیں آئیں تو انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں گرفت میں لے لیا، اس طرح جیسے ایک زبردست اقتدار والا اور طاقتور اپنی گرفت میں لے لے۔ اس ذکر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تمام معجزے سمٹے ہوئے ہیں، اور پھر گرفت کے لفظ میں ان کے ڈوبنے کا پورا حال مضمر ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیا امیر المومنین اور رسول خدا کے لیے بھی ایسے معجزات ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی نفس رسول خدا ہیں، لہٰذا جو آیات رسول خدا کی ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کی ہیں، اور جو حضرت علی علیہ السلام کی ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں، اور اللہ نے جو معجزات تمام انبیاء کو عطا کیے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی مثل یا ان سے بھی عظیم معجزات عطا کیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ عصا تھا، اور یہ ان کا پہلا معجزہ تھا جو اژدہا بن جاتا تھا، اور جادوگروں نے جو لکڑیاں اور رسیاں پھینکی تھیں وہ سانپ بن گئی تھیں، اس نے ان سب کو کھا لیا تھا۔ اس کے مقابل میں جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا وہ اس سے افضل تھا۔ یہودیوں کی ایک جماعت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، انہوں نے آپ سے بحث و مباحثہ کیا، وہ جو بھی سوال کرتے حضور اکرم اس کا جواب دیتے۔ آخر انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ واقعتاً نبی ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی مانند آپ بھی کوئی معجزہ لے کر آئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جو کچھ لے کر آیا ہوں وہ موسیٰ کے عصا سے بھی عظیم تر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا وقتی تھا، جبکہ میرا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک مخالفین اور دشمنوں کو للکارتا رہے گا، اور کوئی بھی اس کی ایک سورے کا مقابلہ کرنے کی ہمت و طاقت نہیں رکھے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا عارضی تھا جو اب لوگوں کے سامنے باقی نہیں، تاکہ وہ لوگوں کو چیلنج کرے، جیسا کہ قرآن قیامت تک کے لیے باقی بھی رہے گا اور چیلنج بھی کرتا رہے گا کہ لاؤ اگر طاقت رکھتے ہو تو مجھ جیسی کتاب۔ پھر فرمایا، میں عنقریب وہ لے آؤں گا جو موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے زیادہ عظیم ہوگا۔ انہوں نے کہا، آپ وہ لے آئیں۔ تو آپ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اور وہ جب زمین پر پھینکتے تھے تو کافر یہ خیال کرتے تھے کہ وہ جادو ہے، لیکن عنقریب اللہ تعالیٰ لکڑیوں کو میرے لیے سانپوں میں تبدیل کر دے گا، جبکہ ان کو میرا ہاتھ بھی نہ لگے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب تم اپنے گھروں کو واپس جاؤ گے اور رات کو اس گھر میں جمع ہوگے جس میں تم جمع ہوتے رہتے ہو، تو اس گھر کی چھت کی تمام لکڑیوں کو اللہ سانپوں میں تبدیل کر دے گا۔ وہ 100 سے زیادہ لکڑیاں ہوں گی
جو سانپوں میں تبدیل ہو جائیں گی، اور گھر کے ستون جو لکڑی کے ہیں وہ 100 سے زیادہ ہوں گے جو سب کے سب سانپوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس وقت تم میں سے 4 افراد مر جائیں گے اور باقی صبح تک بے ہوش پڑے رہیں گے۔ اور جب صبح کے وقت یہودی تمہارے پاس آئیں گے تو تم ان کے سامنے بیان کرو گے تو وہ اس کا انکار کریں گے۔ پھر ان کے سامنے دوبارہ وہ تمام ستون اور شہتیر سانپوں میں تبدیل ہو جائیں گے، جیسا کہ رات کے وقت سانپ بن گئے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ مر جائیں گے، کچھ دیوانے ہو جائیں گے، زیادہ تر بے ہوش ہو جائیں گے۔ تمام یہودی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہنسنا شروع ہو گئے اور مذاق اڑانے لگے۔ کسی نے کہا، یہ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم ہنس رہے ہو، پھر تم نے رونا ہے جب یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، سوائے ان لوگوں کے جو یہ کلمات ادا کریں گے، اے اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی مرتضیٰ علیہ السلام اور ان کی اوصیاء کے صدقے اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اس واقعے میں کوئی تمہارا دوست یا عزیز اگر مر گیا ہو تو اس پر یہ دعا پڑھنا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ یہودی واپس چلے گئے۔ رات کے وقت وہ سب ایک گھر میں جمع ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ستون اور لکڑیاں سانپوں میں تبدیل ہو جائیں گی، اور اسی وقت انہوں نے عجیب منظر دیکھا کہ چھت سے حرکت کی آواز آنے لگی۔ انہوں نے دیکھا کہ ستون اور لکڑیاں سانپوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ان سانپوں کے سر دیواروں کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے اور وہ ان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان سانپوں نے گھر کا تمام سامان نگل لیا تھا۔ ان میں سے 4 افراد خوف اور دہشت کے مارے مر گئے، کچھ دیوانے ہو گئے، کچھ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ نے خوف کے عالم میں وہ دعا پڑھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم کی تھی، تو ان کے دل قوی ہو گئے۔ وہ 4 افراد جو مر گئے تھے ان پر یہ دعا پڑھی تو وہ زندہ ہو گئے۔ انہوں نے جب اس دعا کو پڑھا تو اللہ نے ان کے لیے ایمان کو پسند کر لیا اور ان کے دلوں کو پاک کر دیا، اور وہ حضور اکرم کے پاس آئے اور ایمان قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو یہودی قوم ان کے پاس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ تمام لکڑیاں دوبارہ سانپ بن گئیں۔ یہ دیکھ کر پریشان ہوئے اور ان پر شقاوت و بدبختی نے غلبہ کیا۔ ان میں سے بعض مر گئے، لیکن بہت سے ایسے تھے جو اپنی ہی ضد پر اڑے رہے اور انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو دوسرا معجزہ پروردگار دو عالم نے عطا کیا وہ ید بیضا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ بلند کرتے تھے تو وہ ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ حضور اکرم کے پاس اس سے 1000 درجے افضل معجزہ تھا کہ ایک رات حضور چاہتے تھے کہ دونوں شہزادے امام حسن اور حسین ان کے پاس تشریف لائیں۔ رات اندھیری تھی۔ حضور نے دونوں کو آواز دی، اے ابو محمد، اے ابو عبداللہ، تم دونوں میرے پاس آؤ۔ گھر دور تھا مگر حضور اکرم کی آواز ان تک پہنچی۔ آپ نے اپنی انگشت شہادت بلند فرمائی جو سورج و چاند کی مانند روشن ہو گئی، اور دونوں بچے اس کی روشنی میں چلتے ہوئے حضور اکرم تک آ پہنچے۔ جب بچوں کو حضور اکرم نے واپس بھیجنا چاہا تب پھر آپ نے اسی طرح انگلی کو بلند فرمایا جو ایک بار سورج و چاند کی مانند چمکنے لگی، اور دونوں شہزادے اس کی روشنی میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ وہ انگلی دوبارہ اپنی پہلی حال پر آ گئی، یعنی جب چاہا انگلی کو روشن و منور کر دیا اور جب چاہا اس کی روشنی کو ختم کر دیا۔ یہ ہے معجزہ حبیب خدا محمد مصطفیٰ علیہ السلام۔ طوفان کا معجزہ پروردگار دو عالم نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا، وہ طوفان جو اللہ نے قبطیوں کے لیے روانہ کیا، اسی طرح کا معجزہ حضور اکرم نے دکھایا۔ آپ کے اصحاب میں ایک شخص تھا جس کا نام ثابت بن ابی الفلاح تھا۔ اس نے جنگ بدر میں مشرکین کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، اور اس مقتول کی بیوی نے منت مانی کہ وہ اپنے شوہر کے قاتل کے سر کا پیالہ بنا کر اس میں شراب نوشی کرے گی۔ جنگ احد میں ثابت ایک ٹیلے پر شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد مشرکین واپس مکہ چلے گئے۔ ایک غلام نے اس عورت کو ثابت کے شہید ہونے کی اطلاع دی۔ اس عورت نے اسے آزاد کر دیا اور ایک کنیز بھی عطا کی، اور ابو سفیان سے التجا کی کہ وہ کسی بندے کو میرے غلام کے ساتھ روانہ کرے تاکہ وہ ثابت کا سر کاٹ کر لائے تاکہ میں اس کے سر کے پیالے میں شراب پی سکوں۔ ابو سفیان نے 200 جوانوں کو اس غلام کے ہمراہ رات کے وقت اس جگہ کی طرف روانہ کیا جس جگہ ثابت کو شہید کیا گیا تھا۔ جب وہ منزل پر پہنچے تو
تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسلط کیا۔ ہوا نے ثابت کی لاشیں کو اٹھایا اور ایک غار کی طرف لے گئی۔ ان لوگوں نے بھی اس کا پیچھا کیا تاکہ وہ سر تن سے جدا کر سکیں۔ اسی دوران تیز بارش شروع ہو گئی جو اس قدر تیز تھی کہ اس کی وجہ سے طوفان آ گیا اور وہ اس میں غرق ہو گئے، اور وہ شہید ثابت تک نہ پہنچ سکے، اور خدا نے حضرت ثابت کی لاش کو ان کی دسترس سے دور رکھا۔ ان 200 افراد کو پھر کبھی کسی نے نہ دیکھا، ان کا نشان تک باقی نہ رہا، اور وہ سب اس پانی میں غرق ہو گئے جو پروردگار دو عالم نے طوفان کی صورت میں نازل فرمایا تھا۔ یہ طوفان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طوفان سے عظیم تھا۔